अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान मदरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको खुश आमदेद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक नौजवान नात खान को दावत दी है। आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में जहां हम बुज़ुर्गों को बुला रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के सफ़र में बात कर रहे हैं, वहीं पर हम नौजवानों को भी बुला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ कैसे किया, कैसे सीखा और कैसे लेकर इसको आगे चल रहे हैं। वकार महमूद हाशमी, जिनको छोटी उम्र में बहुत से एजाज़ात अल्लाह ने अता किए, तो एक गाड़ी भी मिल चुकी है, इन्होंने उम्रे का टिकट भी हासिल किया हुआ है और पाकिस्तान भर में इनको नात के लिए बुलाया जाता है। अच्छे अंदाज में नात पढ़ते हैं, बुज़ुर्गों के तरीके पे नात पढ़ते हैं और ये सारा कुछ कैसे इन्होंने किया और कैसे इसको आगे लेके चल रहे हैं, आइए हम वकार महमूद हाशमी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे कलाम भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको घर याद रहे प्रोग्राम में खुश आमदेद। जज़ाकल्लाह। इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ जीत लिया, गाड़ी भी जीत ली, उम्रे का टिकट भी जीत लिया, चैनल्स पे भी आपने मुकाबले जीते और इतना कुछ, तो इतनी छोटी उम्र में सारा कुछ कैसे कर लेते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उसके करम के बग़ैर कुछ भी मुमकिन नहीं। उसके बाद फिर ये भी अल्लाह का करम है कि उसने मुझे शुरू से ही बड़े अजीम लोगों के साथ वाबस्ता किया और ऐसे लोगों के साथ वाबस्ता किया कि जो फ़न नात में बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। बस यही वजह है कि ऐसे लोगों के साथ वाबस्तगी जो है वो इतनी कामयाबियों का सबब बनी। आपके वालिद गिरामी का हवाला सुल्तान साहब का, वो इतना तवाना है आपके साथ कि ज़ाहिर है किसी ऐसे घर में पैदा होना जहाँ माहौल ऐसा हो तो उसका भी असर होता है आपके ऊपर। बिल्कुल। तो आपने अपने वालिद गिरामी से क्या क्या सीखा? देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैंने वालिद गिरामी से सीखा। जब से मैंने स्टार्ट लिया फ़न नात में, बल्कि मुझे तो मैं पढ़ाई में मैं मगन था। वालिद गिरामी की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा फ़न नात में अपना मकाम बनाए, तो उन्होंने जो है मुझ पे शुरू से बड़ी मेहनत की। वो फ़न नात से जो ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी पहलू है, कलाम का इंतखाब है, सुर है, तरन्नुम है, और हर मामले में वालिद गिरामी के पास जो भी इल्म था उन्होंने वो सारा मुझे अता किया। और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े साज़ा के पास मुझे लेके गए और मुझे शहज़ाद नागी साहब का शागिर्द भी उन्होंने करवाया कि ताकि और भी इसके इल्म में इजाफ़ा और फ़न नात में और भी अपना मकाम पैदा करें। हम बातें बहुत सारी करेंगे, आप कोई नात पेश करें फिर आगे बात करते हैं। जी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मोजज़ा हुस्ने सात का, ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। वाह। मेरा तो कायनात में तेरे सिवा
کوئی نہیں، سبحان اللہ. میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سماعت تیرے، بندے تیرے، خدا تیرا. سبحان اللہ. اے میرے شاہ شرق و غرب، نانے جمیع، رضا تیری. سبحان اللہ. میرے شاہ شرق و غرب، نانے جمیع، رضا تیری. اے میرے بوریا نشین، سارا جہاں گدا تیرا. سنگ زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دے. سنگ زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دے. دشت بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا. دل میں اترتے حرف سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام اور منظور القونین صاحب کا پڑھا ہوا آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کی ادائی کی. منظور القونین صاحب سے آپ کی ملاقات ہے؟ بالکل، اور بلکہ منظور القونین شاہ جی سے پہلی ملاقات میری آپ ہی کے گھر میں ہوئی تھی، اچھا. اور وہ غالباً 2011 کا مسالمہ تھا، ہاں جی جی. وہاں پہ میری ملاقات. اس کے بعد پھر مزید ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کو سبق سنانے کا بھی شرف ملا، اور یہی نعت ان کو ایک محفل میں بھی سنائی. بڑی ان سے محبت ملی، بڑی پذیرائی ملی، اور انہوں نے جو جس طرح وہ سب کو محبت فرماتے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جملہ جو ہے وہ حاصل زندگی ہوتا ہے جو استادوں کی طرف سے بطور داد ملے. تو مجھے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا لاہور وچ تو ہی ہوئیں گا. تو بلکہ آج اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے آثار نظر بھی آتے ہیں. تو بس انہی کی بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کن کی طرزیں پڑھتے.
ایک رویہ نعت خوانی کا وہ آیا نا جو آج سے 20 سال سے ایک سلسلہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچا کہ ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ اچھا روش نہیں ہے، بزرگوں کی روش سے ہٹ گئے لوگ، اور ایسا مطمع نظر لوگوں کا آ گیا کہ جو نعت خوانی کا یعنی تقاضا نہیں ہے اس شعبے میں۔ ایک لوگ اب یہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے کہ نعت خوانی میں لوگ کلاسیکل بہت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اتنے کلاسیکل کی ضرورت نہیں ہوتے جتنا لوگ نعت خوانی میں کلاسیکل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ ایسا ہے اس شعبے میں ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اصل میں جو فن نعت ہے اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ وہ نعت کے الفاظ کیا ہیں، اس کا مضامین کیا ہیں، اور جو ہم نے اس کو سروں کا لباس پہنانا ہے وہ اسی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ مثلا اگر کسی شعر میں ذکر آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو تنگ دستی میں جو انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ جو ان کا تھا، جیسے طائف کا واقعہ تھا اور جیسے شیب ابی طالب کا وہ جو دورانیہ تھا، اگر اس واقعے کا ذکر ہے تو وہاں پہ نہ تو تانے آئیں گی، نہ تو وہاں پہ مرکیاں آئیں گی، بلکہ اسے ہم نے ایسے فلو میں پڑھنا ہے کہ وہ اس واقعے کے وہ صحیح طریقے سے تشریح سر کی صورت میں کی جا سکے۔ لیکن جہاں پہ ان کے فضائل کا ذکر آیا وہاں پہ بھی اس طریقے سے جگہوں کا استعمال ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ شعر کی جانب رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈومینیٹ شیئر کرنا چاہیے۔ جی پرومینیٹ شیئر کرنا چاہیے۔ تو شروع میں یہ باتیں جو ہیں وہ ظاہری بات ایک نئے بندے کو نہیں آتی، لیکن ایکسپیرینس اور انسان کا جو تعلیم ہے وہ انسان کو سکھا دیتی ہے آہستہ آہستہ کہ مجھے کس طرح سروں کو استعمال کرنا چاہیے۔ نعت خوانی میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے شہزاد ناگی صاحب کی شاگردی اختیار جی کی، جی۔ ان کے علاوہ کن کن سے متاثر ہیں آپ؟ سب سے زیادہ تو سید منظور الکونین شاہ جی، کیونکہ میں نے ان کا عہد بھی دیکھا ہے، تو ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ باقی متاثر تو بڑے بڑے اساتذہ ہیں جن میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ثناء اللہ بٹ صاحب کی بھی ویڈیوز جو ہیں ان میں بھی بڑا نعت کو انہوں نے جس علمی اور ادبی طریقے سے پروموٹ کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی بڑے ایسے نعت خانے کے جن کو سن کے ہم سیکھتے ہیں، جیسے زبیب شاہ جی ہوئے ہیں، اور بھی کافی نعت خواں ہیں، سلمان بھائی، سلمان کونین شاہ جی، ان سب سے متاثر ہوں، اور جن کا نام مجھے نہیں بھی یاد، اور بھی بڑے لوگ ہیں جن سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ آپ کلاس آپ نے بتایا آپ لیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، جی تو اس کی کیا صورت ہے اور کہاں کہاں آپ یہ سلسلہ کیا ہوا ہے آپ نے اور کہاں یہ کرتے ہیں؟ جی کلاس کا جو میرا سلسلہ ہے یہ کہ لوگ جو ہیں وہ محفلوں کو ترجیح دیتے ہیں، میں نعت کلاس کو ترجیح زیادہ دیتا ہوں، اور اس وجہ سے اللہ پاک نے، میرا خیال ہے کہ اس عمر میں اللہ پاک نے جتنے شاگرد مجھے دیے ہیں یہ اس کا احسان ہے، کرم ہے۔ اور آن لائن ایک میرا جو سلسلہ ہے اس میں میرے پوری دنیا میں یورپ، امریکہ، یو کے، انڈیا وغیرہ بہت زیادہ شاگرد ہیں، سب سے زیادہ یو کے میں اور مطلب یورپ میں میرے شاگرد ہیں، اور وہ آن لائن سلسلہ، اور ایسی آوازیں سننے کو ملی ہیں، اور بلکہ جب سے سکھانا شروع کیا ہے مجھے بھی پہلے سے زیادہ پڑھنا آ گیا ہے، اور میرے بھی علم میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو بات یہ کہ میں خود بھی حالانکہ ایک طالب علم ہوں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں سکھانا چاہیے تھا، آپ تو اب خود طالب علم ہیں، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ انسان کمپلیٹ کتنے عرصے میں ہوتا ہے، تو وہ تو ساری زندگی نہیں ہونا، تو بات یہ جتنا ہمیں آتا ہے اتنا ہم سکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ کوئی نعت اب آپ؟ جی والد گرامی کا مشہور زمانہ کلام، اللہم صلی اللہ بارک وسلم۔ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان بغیر
وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر خیرات ملی ہو سرکار کے در سے خیرات ملی ہو سبحان اللہ جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے واہ واہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی واہ 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 تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسے سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ
بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ۔ مکتاب آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، کیا بات ہے، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر۔ سبحان اللہ۔ یہ نعت سن کے بھی شاہ صاحب یاد آئے، منظور الکونین صاحب، یہ کمپوزیشن بھی انہی کی ہے۔ جی بالکل۔ اور میں آج سے وہ 92 93 94 کے ماحول میں پہنچا جب شاہ صاحب نے ہارون آباد میں یہ گنبد خضرا ہے تھے جہاں میں سمولے پڑھی تھی، تو وہ کیا ماحول بنا تھا اور کیا محفل ہوئی تھی۔ وہ قاری صاحب کی، قاری زبیر رسول کی دوسری یا تیسری برسی کی محفل تھی، تو شاہ صاحب نے ہارون آباد میں یہ محفل میں پڑھی تھی نعت محرم الحرام کی آمد آمد ہے، تو اس کی مناسبت سے کوئی کلام پیش کرے، سلام میں حسین کوئی پیش کرے۔ جی میں شہیدان کربلا کے اس پس منظر کے حوالے سے والد گرامی کا ایک سلام۔ اس جنگ میں جوہر نہیں، تلوار کے جیتے اس جنگ میں جوہر نہیں، تلوار کے جیتے اس جنگ میں بازو ہیں علمدار کے جیتے، اس جنگ میں ایک فوج کہ جو جیت کے ہارے، کیا بات ہے، اس جنگ میں ایک فوج کے جو جیت کے ہاری، اس جنگ میں ایک فوج کہ جو جیت کے ہارے، اس جنگ
کچھ لوگ کہ جو ہار کے جیتے واہ واہ، اس جنگ میں کچھ لوگ، جنگ میں کچھ لوگ گر جان بچا لیتے تو ہر ہار ہی جاتے، گر جان بچا لیتے، گر جان بچا تو ہر ہار ہی جاتے، ہر آل پیمبر پہ ہیں جانوار کے جیتے، جو مرحبی کردار کے مالک تھے وہ ہارے، جو مرحبی کردار کے مالک تھے جو وہ ہارے، مرحبی کردار کے مالک تھے وہ ہارے، کردار سبھی حیدر کرار کے جیتے، اس جنگ میں جوہر نہیں تلوار کے جیتے، واہ واہ، صوفیانہ کلام پڑھتے ہیں، اس سے دلچسپی ہے آپ کو یا کیا اس کے حوالے سے آپ کی کیفیت ہے؟ جی بالکل، ہمارے صوفیہ کا جو انہوں نے جو عشق حقیقی کے مراحل کو جو انہوں نے بیان جس طریقے سے کیا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے ہمارے اساتذہ بھی پڑھتے تھے اور ہمیں بھی اسی وجہ سے خاص دلچسپی ہے۔ تو آخر میں کوئی صوفیانہ کلام پڑھے، پھر ہم آخر میں ریپڈ فائر کریں گے۔ جی انشاءاللہ، خواجہ غلام فرید صاحب کا کافی، جی کافی۔ ہر ویلے تنگا یار دیاں بیٹھی رو رو کاگ اڈھاراں، فالا پاواں تے قاصد بھیجاں، میرا تھی گیا حال بیماراں، یار بجو میرا جیون کوڑے
تے میرے اندر درد ہزاراں سوئی غلام فرید میں وے روواں جی میں بچھڑی کونج کتاراں سانول موڑ مہاراں تیرا را میں واٹ نہاراں سانول موڑ واہ مہاراں من من منتا پیر واہ واہ من من منتا پیر مناواں ملا کولوں تعویذ لکھاواں صد صد جوش فالاں پاواں میں تاں کرنیاں جتن ہزاراں وے سانول موڑ مہاراں وے سانول موڑ مہاراں وے سانول موڑ مہاراں بہت اچھا بہت اچھا. اس مختصر سے پروگرام میں ایپیسوڈ میں کتنے رنگ ہم نے دیکھے. نعت بھی ہوئی, سلام بھی ہوا, اور پھر کافی بھی ہوئی. جناب سیدہ کے حضور اگر آپ کی کوئی منقبت آپ کے ذہن میں ہو جی تو وہ آپ اس کے 2 شعر پڑھیں اور پھر اس کو ہم کرتے ہیں. جی اللہم صلی علی محمد. بنا شرم و حیا فاطمہ بطول کا گھر بنا شرم و حیا فاطمہ بطول کا بنا شرم و حیا فاطمہ بطول کا گھر چراغ رشد و ہدا فاطمہ بطول کا گھر پڑی ہے جنت فردوس ایک کونے میں واہ واہ پڑی ہے جنت فردوس ایک کونے میں کہ اس قدر ہے بڑا فاطمہ بطول کا گھر. کیا کہنا ہے. امکتا ہے کوئی فقیر بھی سلطان بن نہیں سکتا, کوئی فقیر بھی سلطان بن نہیں سکتا,
مگر ہو جس کو عطا فاطمہ بطول کا گھر، مگر ہو جس کو عطا فاطمہ بطول کا سبحان اللہ سبحان اللہ، خوش رہیں وقار آپ نے اتنے سارے رنگ جو ہیں وہ اس ایپیسوڈ میں جو ہیں وہ بکھیرے ہیں، مودتوں کے، عقیدتوں کے۔ جی یہ ریپڈ فائر ہے، اور اس کے گھر یا گھر سے باہر؟ گھر۔ بیگم کی ہاتھ کا کھانا یا باہر کا کھانا؟ جب بیگم آئے گی تب انشاءاللہ بیگم کے ہاتھ کا۔ اچھا، اس کا کیا چانس ہے؟ بیگم کے آنے کا کیا چانس ہے؟ شاید اگلے سال۔ کتاب یا موبائل؟ دونوں ہی۔ نہیں، دو کا آپشن نہیں ہے نا، ایک چیز ہے۔ موبائل میں کتاب بھی آ جاتی ہے تو موبائل۔ چائے یا کافی؟ چائے۔ کلاسیکل یا پاپ؟ کلاسیکل۔ سید منظر الکونین یا اعظم چشتی؟ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ میں نے عہد شاہ جی کا دیکھا ہے تو، لیکن اعظم صاحب کا بھی بڑا مقام ہے۔ نہیں، ایک آپشن ہے۔ مشکل آپ نے پوچھا ہے، بڑا مشکل سوال ہے۔ تو میں نے تو شاہ جی کو ہی دیکھا ہے تو اس وجہ سے شاہ جی۔ پرفیوم یا عطر؟ عطر۔ بائر اور بائی روڈ؟ بائی روڈ۔ ماضی یا مستقبل؟ مستقبل۔ بہار یا خزاں؟ بہار۔ شہرت یا معیار؟ معیار۔ لیڈر اور فالو؟ دونوں ہیں لیکن فالو۔ غزل یا قوالی؟ غزل۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ؟ عید الفطر۔ ایک شادی یا ایک سے زیادہ شادی؟ زیادہ شادی۔ تو آپ کا بہت شکریہ، گھر یاد رہے میں آپ آئے، اور یہ پروگرام میں ہم نے بہت طرح کا ماحول جو ہے وہ کیفیت بنی، ماحول پیدا ہوا، اور ایک گلدستہ بنا۔ انشاءاللہ ویورز اس سے خوش ہوں گے، اور یہ ایک اچھا ایپیسوڈ ہوا۔ جی ناظرین، گھر یاد رہے کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔